खातून मैजिस्ट्रेट, वो बड़ा जी इमरान खान को दहशतगर्द बना दिया मुझे। मैं कह रहा हूँ कि कानूनी कार्रवाई करेंगे, वो कहते जी दहशतगर्द, और जनाब वारंट निकाल देते हैं। मेरे ऊपर 16 FIR काट दी, वो तो छोड़े, अब दहशतगर्द का केस कर दिया। तो बेचारे आम लोगों का क्या होता होगा। मैं शहबाज गिल होता तो अभी तक इन्होंने मुझे उठा के वो जेल में जाके उसी तरह फेंटा लगाना था जो उस बेचारे से किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। प्रोग्राम के आगाज़ में पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। अवाम बिजली के इजाफी बिल से ऑब्वियसली शदीद परेशान थे। वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है कि 1,71,00,000 सार्फिन पर इजाफी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस अब नहीं लगेंगे। ताजिरों पर जो फिक्स टैक्स था वो भी ख़त्म किया जा चुका है। ये वो काम है नाज़रीन जिनकी उम्मीद अवाम हुकूमत से कर रहे थे। देर से हुआ लेकिन दुरुस्त काम हो गया। बहरहाल जी, अब ज़रा टॉपिक की जानिब बढ़ती हूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकाने के मामले पर तौहीन अदालत केस में इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। बेंच के सरबराह जस्टिस मोहसिन अख्तर के उठाएं कि क्या जो भी अदालत किसी के खिलाफ फैसला देगी उसके खिलाफ बयानात आना शुरू हो जाएंगे। क्या ये चाहते हैं कि लोग उठें और खुद अपना इंसाफ करना शुरू कर दें। इस रुतबे का आदमी जो वज़ीर आज़म रह चुका हो वो कैसे ऐसा बयान दे सकता है। खातून जज का नाम लेकर इस तरह की गुफ्तगू की गई। तहकीकात में तो अदालतें भी मुदाखलत नहीं करती। अदालत ने हुकूमत को खातून जज को इजाफी सिक्योरिटी देने का हुक्म जारी किया। और एक और मामला है नाज़रीन जिस पर मैं बात करना चाहूँगी। शहबाज गिल और एंकर जमील फारूकी, उन्होंने जो कुछ किया उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई बनती है वो करें, वो मामला अदालतों ने तय करना है। लेकिन ये बरहना करने और ज़्यादती जैसे इल्ज़ामात ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान बन रहे हैं। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ये कैसी रिवायत, कौन सी रिवायत डाली जा रही है। मुझे नंगा किया गया है, मेरे कपड़े उतारे, मेरे चपेटें मारी गई हैं। और इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रांजिट इस वक्त मेरा रिमांड लिया है कराची से इस्लामाबाद ले जाने के लिए। मेरी फैमिली को पता नहीं है, मेरे चैनल को पता। इमरान खान साहब ने बताया, उनकी पार्टी के दीगर लोग बताते रहे कि गिल साहब के साथ जेल में इस तरह के वाक़यात और मामलात हो रहे हैं। लेकिन जब कल शहबाज गिल साहब ने खुद अपने मुंह से इस बात की तस्दीक की है, जब उन्होंने ये कहा है कि जी मुझे सेक्शुअल असॉल्ट का निशाना बनाया गया है, जो खान साहब बात कर रहे हैं वो दुरुस्त करें, तो फिर हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जो इल्ज़ामात, संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जिस शख्स के साथ ज़्यादती हो रही है वो खुद कह रहा है, तो फिर इसकी मुकम्मल तौर पर तहकीकात करें। और अगर ये बात गलत है तो इसको गलत साबित करें, और अगर जिसने किया है अगर ये बात सही है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि ये बहुत गलीज रिवायत डाली जा रही है। पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इस किस्म की वाहियात हरकतें जिसके बारे में बताया जा रहा है, जो संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर हुकूमत को कार्रवाई करनी पड़ेगी। या तो अपना दामन क्लियर करना पड़ेगा, या फिर अगर वाक़यातन इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो फिर जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। एक शहबाज गिल साहब खुद कंफर्म कर चुके हैं, वो खुद ये बात कर रहे हैं। जमील फारूकी की वीडियोस भी हमारे सामने आई हैं जब इस्लामाबाद पुलिस उनको कराची से इस्लामाबाद लेकर आ रही है, जिस वक्त उन्होंने बहुत ही गमगीन अंदाज में ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफदेह है। और ये याद रखिएगा, अगर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, अगर इस तरह का जुल्म किसी भी शख्स पर किया जा रहा है, वो चाहे पॉलिटिकल शख्सियत हो, वो चाहे साफ़ी बरादरी में से कोई भी हो, लेकिन अगर ये सब कुछ हो रहा है तो हुकूमत ये याद रखे कि वो आप दूसरी पार्टी को तो हमदर्दी कार्ड खेलने का एक मौका दे ही रहे हैं, लेकिन आप खुद कोई अच्छी रिवायत नहीं डाल रहे हैं, आप खुद कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और उसके लिए न सिर्फ आपको पाकिस्तानियों के सामने जवाब होना पड़ेगा, बल्कि अपने दामन को क्लियर भी करना पड़ेगा, साफ भी करना पड़ेगा। और उन लोगों को जिन्होंने ये सब कुछ किया है उनको सज़ाएं भी देनी पड़ेंगी। लेकिन एक और सवाल फिर बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से पिछले मामलात में और इन सारे मामलात में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से गलत बयानियाँ होती रही हैं, I'm sorry to say, मुझे ये कहना पड़ रहा है, गलत बयानियाँ होती रही हैं, तो ऑब्वियसली मखमसे में चीज़ें आ जाती हैं, क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं कि कोई भी बात अगर की जा रही है तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसकी तस्दीक के लिए क्या किया जाए। तो हुकूमत वक्त पर ये जिम्मेदारी है, ये इल्ज़ाम, ये संगीन इल्ज़ाम आपके ऊपर आ रहा है, इसको क्लियर कीजिए, इसकी तहकीकात कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, वापस आऊँगी तो वफाकी वज़ीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे।
वेलकम बैक once again जी। खुर्रम दस्तगीर साहब वफाकी वजीर बराए तवानाई प्रोग्राम में आज के खुसूसी मेहमान हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो मैं जो वजीर आजम साहब ने आकर किया मैं उस पर आपसे बात करना चाह रही हूँ। सर, ये 1,73,00,000 सार्फिन है जिनको ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट है ये इनके ऊपर चार्जेस अब नहीं लगेंगे। सर, ये 1,71,00,000 तरह से आप लोग डिवाइड करेंगे, किस तरह से पता चलेगा कि ये लोग हैं जिनके ऊपर ये टैक्स नहीं लगना है? जी, दो बातें हैं इसमें। एक तो जिस तरह हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो हमारे पाकिस्तान में गरीब तरीन भाई और बहनें जो सारफीन हैं बिजली के, और उनका तयन जो है वो उनकी यूनिट की जो इस्तेमाल करना उसके ऊपर है। जो 200 से कम यूनिट इस्तेमाल 200 या 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं पूरे मुल्क में, उन सबको ये रिलीफ दिया जा रहा है कि उन्हें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है, ये टैक्स नहीं है क्योंकि ये हर महीने जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं हमारे बिजली बनाने के इदारे, उसकी कैलकुलेशन होती है। और ये जो बहुत ज़्यादा हमारे सार्फिन को तकलीफ़ हुई वो मैं आपके तवज्जुह से बयान कर दूं कि इस वक्त जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज हुई है अगस्त के बिलों में, वो उस इस्तेमाल पर है जो जून 2022 में किया गया था। तो जो मौजूदा बिल है जो कि जुलाई का है, वो चूँकि अक्सर पाकिस्तान में मौसम बेहतर था तो उसकी बिल का जो इस्तेमाल था बिजली का वो कम था, तो लोगों ने कहा कि हमने तो बिजली कम इस्तेमाल की है लेकिन बिल कैसे आ गया। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे सार्फिन हैं जिनका बिल फॉर एग्जांपल इस महीने 200 से भी कम था, लेकिन जब चेक किया गया तो जून में उनका बिल जो है वो तीन गुना ज़्यादा, 600 यूनिट इस्तेमाल किया हुआ था गर्मी की वजह से। तो ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है ये जून की अगस्त के बिलों में चार्ज की गई है। प्राइम मिनिस्टर ने हमें ये जिम्मेदारी दी थी 3 दिन पहले, जिस पर हमने काम किया। तो लिहाजा 200 यूनिट या उससे कम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन उनके लिए ये रिलीफ दे दिया जाए। और अगर इस पर भी गुफ्तगू हो रही है, अभी फाइनलाइज होगा कि पाकिस्तान में जो ज़रई सार्फिन हैं उनको भी इसमें इस्तिस्ना दिया जाए। सही। अच्छा सर, ये जो अगस्त है, अगस्त का बिल जो है वो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए अब ये इससे ये फ्यूल एडजस्टमेंट से मुबर्रा होकर आएगा? जी, जिनके तो बिल आ गए हैं उसमें वो चार्ज नहीं किया जाएगा, और जिनके बिल अभी डिलीवर होने हैं सर, मैं अगस्त का बिल आएगा ना अब उसमें शामिल नहीं किया। जी अगस्त के बिल, देखिए जुलाई के बिल, जो जुलाई का जो इस्तेमाल है वो अगस्त में बिल होता है। तो अगस्त में जो बिल अब आएंगे जुलाई के इस्तेमाल के, उनके ऊपर जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इतलाक नहीं होगा। सही। तो सर ये 1 अगस्त से इसका इतलाक हो रहा है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ जो सितंबर में बिल आएगा उस बिल के ऊपर ये इतलाक होगा, यानी 1 अगस्त के बिल से? जी देखिए, असल में जून में चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हमने अपनी तमाम जनरेशन कैपेसिटी इस्तेमाल की थी, तो उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो थी वो ज़्यादा थी। तो लिहाजा जून के बिलों में ये एडजस्टमेंट चार्ज नहीं की जा रही। और अगस्त में चूँकि अब जो अगस्त का इस्तेमाल, अभी तो कभी अगस्त का महीना जारी है, उसका बिल जो अगले महीने आएगा उसमें जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज होगी, लेकिन वो ज़ाहिर है जून के मुकाबले में बहुत कम होगी। सही। तो आप यानी कि ये वाला जो इतलाक हो रहा है वो अगस्त में हो रहा है, ये आपको अक्टूबर में जाकर मिलेगा? जी, ये रिलीफ मिलेगा कब सर आवाम को? फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो टैक्स नहीं है, वो जितनी फ्यूल की कॉस्ट आती है उसको डिवाइड किया जाता है। तो लिहाजा हम ये देख रहे हैं कि जुलाई के महीने में भी और अगस्त के महीने में चूँकि ईंधन की कीमतें कम हुई हैं, तेल की कीमतें कम हुई हैं, पाकिस्तान के डॉलर के रेट में भी जून के मुकाबले में बहुत बेहतरी आई है। तो जो अब अगला बिल जो आएगा इस्तेमाल का, उसमें वो तमाम बेहतरी जो है जुलाई के महीने की वो सार्फिन को पास की जाएगी इंशाल्लाह। सही है। अच्छा अब सर, अब जरा सियासी मामलात पर भी बात कर लेते हैं। खुर्रम साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। यही वो तौहीन अदालत सर जिसमें दानियाल अजीज साहब, तलाल चौधरी साहब, निहाल हाशमी साहब ये नाअहलियाँ भुगत चुके हैं सर 5-5 साल के लिए। ऐसी मिसालें मौजूद हैं हमारे सामने। इमरान खान साहब के लिए क्या देख रहे हैं आप? आपका पॉलिटिकल व्यू क्या कहता है?
جی دیکھیے، اگر تو عدالت عظمیٰ جو ہے انہوں نے ایک معیار سیٹ کیا دانا لال عزیز کے معاملے میں، نہال ہاشمی کے معاملے میں، طلال چودھری کے معاملے میں، اور آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں یوسف رضا گیلانی کے معاملے میں، جس میں ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی وجہ سے اپنے عہدے سے ہاتھ دھونے پڑے تھے. تو یہ چاروں کیسز جو ہیں ان کی مثالیں موجود ہیں. نہال ہاشمی کے کیس میں بھی تو انہوں نے غیر مشروط معافی بھی مانگی تھی، لیکن عدلیہ نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے اوپر بھی یہی الزام تھا کہ انہوں نے کچھ تشدد آمیز گفتگو کی ہے. تو یہاں تو ایک پارٹی کا سربراہ اور سابق وزیر اعظم جو ہے اس نے نام لے کر، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نام لے کر تشدد پر اکسایا گیا ہے. اب وہ جس طرح عمران خان صاحب چونکہ لاڈلے رہے ہیں اور لاڈلے ہیں، تو لہٰذا اب ان کی مرضی ہے کہ وہ آ کر جو انہوں نے لفظ بولا کہ ہم ایکشن لیں گے، جس طرح پہلے انہوں نے شرمناک کا لفظ بھی بولا تھا اور عدلیہ نے انہیں طلب کیا تو شرمناک کی توجیہ دے دی، تو وہ اس کی بھی توجیہ دینے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر وہی معیار استعمال ہو رہا ہے جو نہال ہاشمی اور یوسف رضا گیلانی کے معاملے میں ہوا تھا، تو پھر عدلیہ ہمیں یہ توقع ہے کہ سب کو برابر ٹریٹ کر کے ان کو وہی سزا ملے گی عمران خان کو جو اس سے پہلے وہ دے چکے ہیں. خرم صاحب، ایسے عمران خان اب بھی لاڈلے ہیں سر؟ جی آپ دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو 25 مئی کا کیس ہوا تھا جس میں انہوں نے عدلیہ کی واضح احکامات کو حقارت سے ٹھکرا دیا تھا، تو آپ سب اس کے گواہ ہیں کہ کس طرح بجائے یہ کہ عمران خان کے وکیل توجیہ پیش کرتے، بینچ نے توجیہ پیش کی تھی کہ شاید ان تک یہ اطلاع نہیں پہنچی، اور آگ شاید اس لیے لگائی کہ اس سے آنسو گیس سے مقابلہ کرنے میں جو ہے وہ مدد ملتی ہے. تو جب بینچ توجیحات پیش کرے گا تو ایسے سوالات تو اٹھیں گے. سر، ایڈوکیٹ جنرل نے آج عمران خان کی عدلیہ مخالف دیگر تقاریر کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی درخواست کی ہے. سر، اگر دوسری طرف سے حکومتی اراکین کی تقاریر کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی درخواست آ جاتی ہے تو پھر تو یہ معاملہ بڑا دور تک نہیں چلا جائے گا؟ جی دیکھیے، عدلیہ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا جو قانون ہے یا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا لا ہے، کیا وہ سب پر برابری سے اس کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک معیار جو ایک شخص کے لیے اور شہری کے لیے ہے، وہ کیا سب پر اس کا اطلاق ہوگا. لیکن آپ کے ناظرین کے لیے یہ ضرور ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ صرف توہین عدالت نہیں ہے. عمران خان کسی عام شہری کے بارے میں بھی اگر اس طرح کی دھمکی لگاتے تو اس کے اوپر کرمنل جو ایکٹ ہے وہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور عدلیہ نے آج اس کو نوٹ بھی کیا ہے کہ یہ صرف توہین نہیں ہوئی کہ کسی کی عزت میں کمی نہیں ہوئی. یہاں چونکہ ایک معزز جج صاحبہ کے خلاف اور کسی بھی پاکستانی شہری کے خلاف اگر اس طرح کی تشدد اکسانے والی گفتگو کی جائے گی تو وہ بھی قابل تعزیر ہے. صحیح. خرم صاحب، جس وقت عمران خان صاحب کے اوپر دہشت گردی کا یہ مقدمہ ہوا، سر اس رات انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ جی دیکھیے، یہ قانونی معاملات ہیں. ہمیں اسی وقت گرفتاری ہوگی جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس اب ناقابل تردید شواہد اور ثبوت موجود ہیں. عمران خان کی جو فاشسٹ پالیسی تھی اس کے برعکس ہم کسی شخص کو صرف مخالفت کی بنیاد پر جیل میں نہیں ڈالیں گے، جس طرح انہوں نے حمزہ شہباز کو 22 مہینے جیل میں ڈالا، شہباز شریف 11 ماہ رہے، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، رانا ثناء اللہ 8 مہینے جیل میں تھے، خواجہ سعد رفیق 16 مہینے جیل میں رہے، اور عدالت سپریم کورٹ میں لکھنا پڑا کہ ان کے بنیادی حقوق کو کچلا گیا ہے کیونکہ بغیر ثبوت اور شواہد کے. تو ہم یہ چونکہ سب معاملات اور اتنی طویل جیلیں 2 سال کی جیلیں جو ہیں بغیر ثبوت اور شواہد کے بھگت چکے ہیں، ہم تو قانون کا اطلاق کریں گے جب وزارت جو داخلہ ہے یا حکومت کے جو دوسری وزارتیں ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کے پاس واضح طور پر ناقابل تردید شواہد ہیں تو پھر ضرور گرفتار کریں گے. کوئی بھی شخص قانون سے ماورا نہیں ہے. خان صاحب نے کالز دے دیں باقاعدہ، پورے پاکستان میں مختلف شہروں میں لوگ نکل آئے، عمران خان صاحب کو اپنا ریڈ لائن کہہ دیا. اس وقت حکومت نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا تھا کہ خان صاحب کی گرفتاری ہونے جا رہی ہے؟
جی ہم نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا تھا، ہم نے تو کوئی فورس نہیں بھیجی تھی کہیں بھی، نہ ہی ان کی ہم نے گرفتاری کے لیے کوئی کوشش کی تھی، لیکن یہ بات فورس بھی نہیں ذہن میں بھیجی تھی رہنی اور فیصلہ چاہیے بھی نہیں کیا تھا کہ جی نہیں، کوئی فیصلہ ایسا نہیں تھا. فیصلہ جب ہوگا تو وہ گرفتار ہو جائیں گے، پھر کوئی چیز ان کے اگر عدالت کا حکم ان کے آگے ہمارے آڑے نہ آیا تو ان کو گرفتار کیا جائے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عوام کا، شہریوں کا سڑک پر نکلنا قانون کا راستہ نہیں روک سکتا. یہ اگر یہی معیار ہے تو پھر پارلیمان میں 2/3 اکثریت رکھنے والے محمد نواز شریف کو ایک ایسا اثاثہ جو انہوں نے وصول بھی نہیں کیا اس کی بنیاد پر نااہل نہیں کیا جا سکتا تھا. ان کے پاس 2/3 میجورٹی تھی پارلیمنٹ میں، اور اس وقت جس طرح آج کل ہر روز وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس وقت سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت مسلم لیگ نون تھی. لیکن عدالت نے اپنا جو انہوں نے سمجھا، ہم اسے اختلاف کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن انہوں نے فیصلہ دے دیا. یہ کہنا کہ جی یہ جتھے اگر سڑک پر آئیں گے تو قانون اپنا عمل نہیں کرے گا، یہ بالکل غلط ہے. جتھے پاکستان کا قانون روک نہیں سکتے. اگرچہ پہلے عمران خان صاحب ایک ایشو دیکھیں، پہلے یہ کوشش کر چکے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ڈنڈوں سے انہوں نے قبضہ کیا، انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر ڈنڈوں سے قبضہ کیا، انہوں نے بلڈوزر سے پارلیمان کا جنگلہ گرایا، انہوں نے درجنوں اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کو زد و کوب کیا، تشدد کیا، ہڈیاں توڑی. تو ان کا ریکارڈ تو یہ ہے، اب وہ ریکارڈ کا تسلسل ہے جو ہمارے سامنے ہے. سر ادارے مکمل طور پر نیوٹرل ہیں سر؟ جی دیکھیے، یہ تو توقع ہمیں کبھی نہیں کرنی چاہیے. ادارے پاکستان کی جو ریاست کا ہے اس کا حصہ ہیں، اور پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں براہ راست یا بلا واسطہ ان کا جو حاکمیت کے نظام میں وہ موجود رہے ہیں. تو یہ تو ایک جد و جہد ہے آئین کی عملداری کی، جس میں یہ وسیع البنیاد حکومت اور اس میں جو شامل 10 جماعتیں ہیں، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ کسی بھی طرح اگلے سال میں 2023 میں ایک صاف، شفاف اور حقیقی معنوں میں غیر آئینی مداخلت سے پاک انتخابات تک پہنچنا ہے. سر اگر نیوٹرل نہیں ہے تو کیا حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، یا آپ ہی کی جماعت کے نون لیگ کے اندر سے بہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کو ابھی بھی کوئی سپورٹ مل رہی ہے؟ جی دیکھیے، یہ قیاس آرائیاں ہمیشہ جاری رہیں گی. جو عمران خان صاحب کا لاڈلا پن ہے وہ تو کسی سے چھپا نہیں ہے، لہٰذا اس میں ہر قسم کی قیاس آرائی ہو سکتی ہے. ہمیں تو یہی ہے کہ جہاں پاکستان، ہم نے عمران خان کو آئین کے عین مطابق ان کی اکثریت کو ختم کر کے ہم نے واضح کیا ہے کہ اکثریت ہمارے پاس ہے، تو ایک آئینی عمل کے نتیجے میں ان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. اور انشاءاللہ کوشش یہی جاری ہے کہ جو بھی عمل ہو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو. کبھی ہم کامیاب ہوں گے لیکن نہیں ہوں گے، لیکن ہماری کوشش آئین کی عملداری کی، وہ جد و جہد اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنی اگلی نسلوں کے لیے پاکستان کے آئین پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے. سر پچھلی حکومت میں رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف مقدمات ہوں، تعیناتیاں ہوں، یا پھر سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس، تحریک انصاف نے تو سب کچھ اٹھا کے اداروں پر ڈال دیا. سر آپ جو اس وقت فیصلے کر رہے ہیں ان کو مستقبل میں اون کریں گے؟ جی ہم تو اون کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم جاری رکھے. قاضی فائزیزہ پر ریفرنس جیسے شرمناک قدم جو ہے وہ ہم نہیں اٹھائیں گے. صحیح. سر ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آ رہی ہوں. خرم صاحب ساتھ ہی موجود ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. جی خرم دستگیر صاحب، سر آپ نے دعویٰ کیا تھا خان صاحب نومبر میں ایک عام تعیناتی کے ذریعے 10-15 سال کے لیے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو لپیٹنا چاہ رہے ہیں. سر پی ڈی ایم قیادت کو نااہل کروانے کا منصوبہ بنا رہے تھے. خان صاحب نے انٹرویو دیا، وہ کہہ رہے ہیں وہ تو ڈی جی برقرار رکھنا چاہتے تھے، لیکن انہیں کہا گیا کہ آرمی چیف بننے کے لیے ان کی پروموشن ضروری ہے. سر کیا پی ڈی ایم سے مس کیلکولیشن ہو گئی؟ جی نہیں، یہ دیکھیے ہمارے سامنے صرف عمران خان کی جو گفتگو ہے وہ نہیں ہے، دوسرے بھی شواہد سامنے آ رہے تھے. گفتگو کی حد تک تو یہ تھا کہ ان کے اور ان کے جو وزراء تھے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. دعویٰ کرتے تھے کہ انہوں نے شاید نواز شریف کی اور آصف زرداری کی اور مولانا فضل الرحمان کی اور مینگل صاحب کی جو
یہ تمام جو جماعتیں ہیں ان کی سیاست ختم کر دی ہے، ان کی اگلی نسلوں کی سیاست بھی ختم کر دی ہے. اور پروگرام تو یہی تھا جو ان کا فاشسٹ ایجنڈا انہوں نے 4 سال چلایا، کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو بغیر ثبوتوں کے، بغیر شواہد کے جیلوں میں ڈالا، اور عدلیہ نے ان کو پورا موقع دیا، 16 مہینے 22 مہینے موقع دیا کہ وہ کسی بھی قسم کے ثبوت اور شواہد سامنے لے آئیں. لیکن چونکہ یہ تمام گرفتاریاں جو تھیں مسلم لیگ نون کی اور دوسری جماعتوں کے قائدین کی، وہ صرف عمران کی ذاتی مخاصمت پر بیس تھیں، تو لہذا وہاں سے کچھ نہیں نکلا. بہت بھیانک واقعات بھی ہیں جس میں یاد کرانا چاہیے کہ جس طرح فریال تالپور صاحبہ کو عید کی رات جو ہے زبردستی اسپتال سے اٹھا کر واپس جیل میں ڈالا گیا، یا مریم نواز صاحبہ کو نواز شریف کے سامنے کوٹ لکھپت جیل میں گرفتار کیا گیا، صرف مقصد یہ ہے کہ ٹارچر کیا جائے. یا مختلف جو ہمارے لیڈران تھے انہوں نے یہ بھی الیج کیا کہ جی ان کے کمروں میں ویڈیو کیمرے لگائے گئے جن کی فیڈ جو ہے وہ خدا جانے کہاں کہاں جاتی تھی. لیکن آپ کے ناظرین کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ جب واشنگٹن میں جولائی 2019 میں عمران خان تشریف لے گئے تو انہوں نے واشنگٹن کے سٹیج پہ کھڑے ہو کر جس قسم کی دھمکیاں دی کہ جی میں ایئر کنڈیشنر اتار لوں گا، میں ٹیلی ویژن میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے دیکھیے صرف یہ نہیں، انہوں نے کیا اس کا بدلہ یہ ہے سر کہ ان کے لوگوں کے ساتھ جو صحافی ہیں جو ان کے موقف کی تائید کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کے لوگ، ان کو برہنہ کیا جائے سر، ان کو سیکشولی اسالٹ کیا جائے سر، جو وہ الزامات سنگین الزامات لگا رہے ہیں، آپ مذمت کریں گے اس کی؟ میں بالکل اس کی مذمت کروں گا، کیونکہ ہمیں جب آئین کی عملداری میں بنیادی انسانی حقوق بھی شامل ہیں، اگر ان کی کسی پارٹی کے رکن یا کسی صحافی کے ساتھ جو انہوں نے اگر کوئی الزام لگایا ہے، تو ابھی تک تو صرف ٹویٹ تک بات چل رہی ہے. وہ ثبوتوں کے ساتھ ضرور عدالتوں سے رجوع کریں، بلکہ حکومت سے رجوع کریں، اور اگر کسی بھی پولیس کے اہلکار نے یا کسی بھی ایجنسی کے اہلکار نے ایسی کبھی حرکت کی ہے تو اس کو سزا ملے گی. یہ ناقابل، ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمارے ذہن میں وہ ٹارچر بھی ہے، وہ ٹارچر جو رانا ثناء اللہ کو کیا گیا، جو شاہد خاقان عباسی کو کیا گیا، جو ہمارے دوسرے قائدین کے ساتھ کیا گیا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس سے سبق سیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی حکومت کی مثال قائم کرنی. سر ایکسٹینشن کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے؟ جی ابھی تک تو یہ مشاورت نہیں ہوئی، لہٰذا میرے نالج میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک موقع ہے ہمیں، ایک نیا، چونکہ افغانستان میں بھی امریکی انخلا ہو چکا ہے اور خطے میں جو معاملات ہیں تو ایک اپرچونٹی ہے. لیکن یہ فیصلہ شہباز شریف جو ہیں وہ اپنی ایک کولیشن ہے، 10 جماعتیں اس میں شامل ہیں، ان سب کے قائدین سے مل کر کریں گے. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب. پروگرام سے کوئکلی شعیب شاہین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، شہباز گل صاحب کے وکیل بھی ہیں. بہت شکریہ، السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سر عمران خان صاحب کے یہ جو مقدمہ ہوا ہے اس پر ذرا میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. صرف توہین عدالت کی کارروائی سے بچ سکتے ہیں خان صاحب اور اگر معافی مانگ لیتے تو؟ کیونکہ سر 2018 میں غیر مشروط معافی کے باوجود نون لیگ کے کئی رہنما تھے جو توہین عدالت کیس میں نااہلی بھگت چکے ہیں. سر دیکھیں، وہ جو اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹ اٹھائیں اور خان صاحب کی سٹیٹمنٹ اٹھائیں، ہم کہہ سکتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ نامناسب تھا اور غیر ضروری تھا کہ ان کو یہ وہاں نام نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن کسی بھی جج کے خلاف اگر آپ کی کمپلینٹ ہے، یہ کہنا کہ میں قانونی کارروائی کروں گا تو کوئی اللیگل کام نہیں ہے، اللیگلٹی نہیں ہے، میری نظر میں کنٹیم نہیں بنتی. ارسپیکٹو نہیں، انہوں نے کہا ہم ایکشن لیں گے. جو جج صاحبہ کے خلاف بات کی ہے اس کا 2 طریقہ کار ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر سپیریئر کورٹ کے کسی جج کے خلاف ہو تو سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگز ہے، اگر سبارڈینیٹ جوڈیشری کے خلاف ہو تو MIT ہے یا چیف جسٹس آف دی کنسرنڈ ہائی کورٹ ہے، اس میں آپ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی لیگلٹی نہیں ہے. دونوں کی چیزوں میں بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے. اگر آپ زیادہ دور نہیں جاتے، ہمارا یہ پچھلے 1 مہینے کی PDM کے جو دوست ہیں ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا لیں، انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کا، چیف جسٹس آف پاکستان کا نام لے کر باتیں کی ہیں. میں نے کہا کہ سب سے پہلے پریس کانفرنس کی تھی کہ دیکھیں آپ ججمنٹ کو ڈسکس کرو، ججز کے خلاف بات نہ کرو، اس طرح مناسب نہیں ہے. اور اگر آپ کی کمپلینٹ ہے تو آپ کمپلینٹ فائل کرو.
اور قانون کے مطابق کمپلینٹ، ایک بندہ اناؤنس کرتا ہے کہ میں کمپلینٹ کروں گا یا قانونی چارہ جوئی کروں گا، ایک طرف آپ دہشت گردی کا مقدمہ بنا رہے ہو. دہشت گردی کے الفاظ کو آپ نے کیا بنا دیا ہے، یعنی کدھر دہشت گردی؟ سپریم کورٹ کی لارجر بینچ کی ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 2020 سپریم کورٹ پیج 61، اس کے اندر انہوں نے جو انگریڈینٹس ہیں دہشت گردی کے وہ کچھ اور ہیں. آپ اس بات پہ کہ قانونی کارروائی کریں گے، آپ نے ایک طرف دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا. ہاں یہ آنریبل کورٹ کو چاہیے تھا کہ اس میں جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے، مناسب یہ تھا، لیکن چونکہ انہوں نے نوٹس کر دیا ہے، لیٹ دی لیگل ٹیم سارے اس میں دیکھوں گا کون لیگل ٹیم میں آتے ہیں تو وہ ڈیفینڈ کریں گے، یا جو بھی طریقہ کار ہے معذرت کرنے میں. کسی عدالت سے یا کسی بڑے آدمی کا قد چھوٹا نہیں ہوتا. عدالت کا احترام ہمیشہ کنٹیمپٹ آف کورٹ سے نہیں آتا، وہ آتا ہے جتنا وہ جوڈیشل ریسٹرینٹ کرتے ہیں تو عدالت کا احترام بڑھتا ہے. عدالت کا احترام کبھی بھی کچھ لوگ عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنے موقف کو، اپنے سٹانس کو سخت رکھیں، اس سے مقبولیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. سر کئی کیسز پہ آپ تحریک انصاف کے، آپ انفیکٹ خان صاحب کو ان کے وکیل ہیں، کیا مشورہ دیں گے آپ خان صاحب کو؟ کیا وہ اپنا یہ طرز تخاطب رکھیں یا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ سر دیکھیں، جہاں تک طرز تخاطب ہے وہ چیز الگ ہے، لیکن جب عدلیہ اور پولیٹیکل لیڈر کا کوشچن آتا ہے، عدلیہ کا احترام ہم سب پہ لازم اور واجب ہے. ارسپیکٹو کہ آپ کو اگر کسی ججمنٹ سے اختلاف ہو، میں نے ہمیشہ کہتا رہا ہوں، کسی بھی فیصلے سے اختلاف ہو آپ اس کو کھل کے چیلنج کریں. کسی جج سے کے خلاف آپ کو کمپلینٹ ہے، آپ پروسیڈ کرو ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن اینڈ اکارڈنس ود لا، بٹ ناٹ ٹو دی جج. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس کیس میں، اسپیشلی اس کیس کی بات کر رہا ہوں، اس کیس میں کوئی ایسی سیریسنس ہے میری نظر میں نہیں ہے. اور میں یہ بھی ایکسپیکٹ کروں گا آنریبل کورٹ سے، دے آر ویری آنریبل ججز. آنریبل ججز کو جوڈیشل ریسٹرینٹ ہمیشہ رکھنی چاہیے، اس سے عدلیہ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں آتی. سر خان صاحب اور کی کسی گرفتاری پولیٹیکل کا لیڈر امکان ہے کوئی کمرہ عدالت سے؟ گرفتاری تو ہونی تھی اس دن رات کو. خان صاحب تو حکومت تیار کا بیٹھے کوئی ہوئے پلان ہی تھے، نہیں تھا. رات کے 3 بجے کا پروگرام تھا ان کا، جب انہوں نے رات کے 12 بجے پورے پاکستان میں پبلک باہر نکل آئی، یہ ڈر گئے. ان کا پلان تھا کہ وہ چینج کر دیں. اطلاع کہاں سے آئی؟ اطلاع ان کے اپنا رانا ثناء اللہ صاحب کے اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں، وہاں کی لائٹیں آف کر دیں، وہاں کی سارا کا سارا پلان شدہ پروگرام وہ ان کا ناکام ہو گیا کیونکہ پبلک کا. خان صاحب نے سب کو کال دے دی. انہوں نے تو کال دی ہی نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہا. انہوں نے تو پبلک کو جب پتہ چلا، ان کے ٹی وی میں آیا اور ٹی وی نے کہا اور رانا ثناء اللہ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ آج ہم گرفتار کر لیں گے، اور اس کے بعد پبلک ساری باہر نکل آئی. ان کے سے وہ جرت ہی نہیں ہوئی کہ گرفتار کرتے. تو وہ گرفتاری والی کہانی تو ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. 2014 میں جو کنٹینر کے اوپر خان صاحب باتیں کرتے رہے ہیں، جس طرح کے سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں، تو ایڈوکیٹ جنرل نے ماضی میں کی گئی عدلیہ مخالف تقاریر وہ بھی منگوا لی ہیں، اس کا ریکارڈ بھی منگوا لیا ہے. تو سر یہ کیا معاملہ مزید سنگین ہو سکتا ہے پھر؟ کیونکہ اس والے پرٹیکولر کیس میں تو آپ کو کوئی سنگینی آپ کی نظر میں آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہے، لیکن اگر پچھلا بھی ریکارڈ ساتھ میں آ جاتا ہے، بینچ انہیں بھی مد نظر رکھے گا یا فی الحال یہ کارروائی اسی بیان تک محدود رہے گی؟ کیا سمجھتے ہیں فی الحال تو چونکہ اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، میرا نہیں خیال کہ اس پہ پروسیڈ کریں گے. لیکن اگر ساتھ کارروائی ڈیفنس ایویڈنس نے، ڈیفنس کے وکیلوں نے وہ ساری کارروائی بھی لے کر آ گئے جو مریم نواز صاحبہ نے کی، جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم گھراؤ کریں گے ججز کا، مریم اورنگزیب نے جو باتیں کی، جو مولانا فضل الرحمان نے باتیں کی، جو باقی پبلک نے کی، ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو اگر ماضی میں جائیں، زیادہ ماضی میں بھی نہ جائیں، 1 مہینہ پہلے میں چلے جائیں، جسٹ 1 month بفور ان کی سٹیٹمنٹ ذرا اٹھا لیں، یا ججز کے اوپر تنقید، بائی نیم تنقید اٹھا لیں. کے پی کی گورنمنٹ بھی تو جا رہی ہے نا عدالت میں، تو ماضی کے بیانات میں وہی کہہ رہا ہوں نا، پھر اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ ایفیکٹ یہ ہوگا کہ پھر ان کے الفاظ زیادہ سخت ہیں. عمران خان نے بہرحال ہمیشہ آئینی اداروں کا اور اسپیشلی کورٹس کا ہمیشہ احترام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کورٹس ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھے گی، لیکن اگر جیکسٹرا پوزیشن میں رکھا جائے، دونوں کی سٹیٹمنٹس کو سامنے رکھا جائے، تو عمران خان کا سٹیٹمنٹ بالکل آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا ان کے سٹیٹمنٹ. ویسے سر یہ جو ایک دوسرے کی طرف سے غداری اور بغاوت کے الزامات لگائے جاتے ہیں، وہ چاہے آپ کی جماعت لگائے چاہے دوسری جماعت لگائے، میری جماعت کبھی نہیں ہے، میں آئی ایل ایف میں بھی شامل نہیں ہوں، چلیں آپ وکیل ہیں نا، لیکن میں ان کا وکیل ہوں. تو سر آپ کی جماعت لگائیے، وہ لگائیں، یہ غلط ہے. غلط، انتہائی غلط ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہوگی ملک کی تباہی اسی وجہ سے. ان کے پاس کوئی حکومتی عہدیدار ہیں نہ کوئی منتخب رکن اسمبلی ہیں، وہ پارلیمنٹ لاجز میں ان کا روم تھا سر، وہ تو ابھی جب تحقیقات ہوئی تو پھر انکشاف ہوا. سر کوئی قانونی جواز بنتا ہے ان کا وہاں پر کمرہ ہونا؟ میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے تھا. آدھے سے زیادہ پارلیمنٹیرینز نے لوگوں کو دے رکھے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس پارلیمنٹیرین کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے جنہوں نے اپنا کمرہ کسی اور کو دے رکھا ہے. آپ تو وکیل ہیں، آپ تو پورا پی ٹی آئی کا موقف دہرا رہے ہیں، جب ان سے کوئی سوال کرو وہ فوراً کہتے تھے کہ وہ بھی یہی کرتے تھے. میں نے کہا تھا جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. یہ بھی غلط تھا، غلط ہے،
باقی بھی اگر کر رہے ہیں غلط ہیں. آدھے سے زیادہ میں نے کہا نا پارلیمنٹیرینز نے اپنے کمرے کسی اور لوگوں کو دے رکھے ہیں. اٹ از رانگ, اٹ از رانگ. تو سر یہ انلیگل ہے. پی ٹی آئی کے کسی شخص نے دیا ہوا ہوگا نا پھر ان کو کمرہ. جس شخص نے بھی دیا ہے غلط ہے, میں اس کو غلط کہہ رہا ہوں, باقیوں کا بھی غلط کہہ رہا ہوں, سب غلط کر رہے ہیں. اٹ از رانگ, نہیں ہونا چاہیے. جس کو جو اگر وہ نہیں رہنا تو پھر آپ کسی کو سبلیٹ تو کرنے کا اختیار نہیں رکھتے نا, یا کسی کو اپنے ہاتھ ٹھہرانے کا تو اختیار نہیں رکھتے. اٹ از انلیگل, اٹ از رانگ. سر پی ٹی آئی اگر عمران خان کی تقاریر لائیو نشر کرنے پر عائد پابندی کو عدالت میں چیلنج کرتی ہے, ریلیف مل سکتا ہے اس میں؟ میرا خیال ہے پہلے تاریخ پہ ہی ریلیف مل جائے گا. یہ دیکھیں, نہ وہ کنوکٹڈ ہے, نہ وہ اس نے کوئی ایسی بات کی ہے, نہ ہی کسی خدا نہ خواستہ وہ کوئی ٹیررسٹ ہے. آپ نے اس کی تقریروں پہ پابندی لگا کے یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے, یہ زیادتی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر پولیٹیکل بیسس پہ ہم نے یہ کرنا آج شروع کریں گے, کل ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیں پولیٹیکل پولرائزیشن پہلے بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, اور ان آپ کو اتنے کانفیڈنٹ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پہلی پیشی پر ہی ریلیف مل جانا ہے, تو پی ٹی آئی لے کر کیوں نہیں جا رہی ہے درخواست عدالت؟ میرا خیال ہے لے کے جانا چاہیے. میرا خیال ہے ان کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ لے کے جا رہے ہیں, تو جو بھی ان کا وکیل ہوگا میرا خیال ہے وہ ٹیک اپ کرے گا. میری نظر میں یہ انلیگل, آن دی فیس آف اٹ انلیگل ہے. کسی کو بھی اس کے فنڈامنٹل رائٹ سے محروم نہیں رکھ سکتے. سر شہباز گل صاحب کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا, ان کے کمرے کے اندر سے پسٹل ملا تھا, حالانکہ وہ اسے اون نہیں کر رہے ہیں. سر وہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی ملازم کا ہو یا ان کی غیر موجودگی میں کوئی اور ان کا کمرہ استعمال کر رہا ہو, لیکن سر نہ تو کوئی ملازم سامنے آیا ابھی تک, نہ اس کا لائسنس سامنے آیا, اور مقدمہ ان کے اوپر ہو گیا ہے. سر یہ بھی زیادتی کی ہے, پولیس بھی ایکسٹرا آرڈینری یہ چیزیں لے کے جا رہی ہے. اس کے گارڈ وہاں رہتے تھے بقول اس کے, اب ظاہر لوگ چھپے ہوئے ہیں نا, اس کے لوگ چھپے ہوئے ہیں. اسلام آباد میں 144 ہے, دیکھیں اتنے لوگ لوگوں کو چھپے ہوئے اکٹھا ہیں. کیا سر. دیکھیں لوگ چھپے ہوئے ہیں. اگر دیگر کسی کے رہنماؤں کے خلاف بھی اب درخواست ہو گئی ہے سر, مقدمہ ہو گیا ہے, ایف آئی آر ہو گیا ہے. تو اب ایف آئی آروں پہ ہی حکومت چل رہی ہے, اور تو کچھ ہے نہیں. پبلک کو تو یہ کچھ دے نہیں سکے, سیلاب زدگان کو کچھ دے نہیں سکے, بجلی کے بل کم کر نہیں سکے, پیٹرول کم کر نہیں سکے. بس ان کا ایک ہی پرفارمنس ہے, وہ ہے مقدمے, اور اس کی وجہ سے آپ پبلک میں کوئی پرفارمنس بڑھا سکیں. سر ویسے آپ سمجھتے ہیں پبلک میں پرفارمنس آپ کی ہے؟ سر تحریک انصاف کی حکومت بھی ویسے یہی کر رہی تھی. سیکنڈلی یہ کہ اگر کہیں قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کو چھوڑ کر صرف اور صرف عوامی مسئلوں کو دیکھا جائے, آپ یہ سمجھتے ہیں سر؟ 144 ہے, لوگوں کو جمع کر رہے ہیں, 5 سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے لوگوں کا. دیکھیں 144 کی کیا حیثیت ہے آئین کی نظر میں؟ آئین کہتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں, پیسفل آپ پروسیشن بھی کر سکتے ہیں, پیسفل اسمبلی کر سکتے ہیں. آئین اوپر ہوگا یا قانون اوپر ہو, یہ ان کا ایگزیکٹو آرڈر اوپر ہوگا. ایگزیکٹو آرڈر کی کیا حیثیت ہے؟ یہ انکانسٹیٹیوشنل آرڈر ہے, انکانسٹیٹیوشنل لیٹر ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے کیا تھا ایز پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے پروگرام کیا تھا, یہ میں نے پٹیشن فائل کی تھی. ان کے پروگرام جب ہو رہا تھا 25 مئی والا دھرنے والا, سپریم کورٹ نے کہا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, کسی کے راستے نہ روکیں, نہ ان کے راستے روکیں, نہ یہ لوگوں کے راستے روکیں. تو ان کے آرڈر 144 کی کیا حیثیت رہی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آئینی طور پر جس کا جو حق ہے پولیٹیکل پارٹیز کا ہو یا پبلک ایٹ لارج کا ہو, وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. خدا کے لیے ان چھوٹی چیزوں سے توجہ ہٹاؤ, ملک کی طرف توجہ دو, اور ملک کے لیے اس وقت سیلاب متاثرین کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے, حکومت کی بھی اپوزیشن کی بھی. بہت شکریہ سر, پروگرام میں ساتھ موجود تھے. وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین سے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد.